सलामती है उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो ज़िक्र खैर के मुंतज़र रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल्ला शरीक है, न कोई सानी न कोई हमसर। दुरूद ला महदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर। ज़नमन आप देख रहे हैं प्रोग्राम मैं और मौलाना नाचीस मोहम्मद उवैस रब्बानी हाज़िर खिदमत है। आज हमारा मौजू अफजलियत के हवाले से है। एक प्रोग्राम है, इसको इल्मी मुज़ाकरा या मुकालमा या ज़्यादा से ज़्यादा इल्मी मुबाहिसा कह सकते हैं। बहुत नफीस अंदाज से होगा। फ़रीक़ैन अपने मौक़िफ़ का इजहार दलाइल के साथ करेंगे और फिर दूसरे को सुन के रद्द दलील पेश करेंगे। वाज़िह है कि इसका सियाक़ सबाक़ और पस मंज़र ये है कि एक प्रोग्राम में अल्लामा यासीन कादरी साहब, जो कि आज महफिल में फ़रीक़ अव्वल हैं, इन्होंने बयानिया दिया था अफजलियत हज़रत अली के हवाले से करमल्लाहु वजहहु रज़ियल्लाहु अन्हु। आप पे हमारा सलाम। और उस बयानिए को चैलेंज किया था हमारे दूसरे मेहमान सैयद जुल्फ़िकार शाह गिलानी साहब ने, यानी उन्होंने कहा कि ये अहले सुन्नत का अकीदा नहीं है। इस हवाले से आज का प्रोग्राम है, क्योंकि दोनों के चैलेंजेस उनके सामने हैं और ये कोई झगड़ा नहीं है। इसमें हुस्न इख्तिलाफ़ आप देखेंगे, इल्मी गुफ्तगू आप देखेंगे और मुझे बड़ा यकीन है कि इंशाअल्लाह हर मुमकिन कोशिश होगी। पहले तो मैं हल्फ़ उठाता हूँ कि किसी भी तौर से किसी भी दलील को या रद्द दलील को तौहीन ना समझा जाए, किसी भी जुमले को इरादतन तौहीन ना बनाया जाए और इंशाअल्लाह किसी की ज़ात के ऊपर कोई ऐसा कमेंट ना किया जाए, किसी की निस्बत के ऊपर। यहाँ तक कि एक निजी गुफ्तगू में मैंने खुद अल्लामा साहब से कहा कि एक चीज़ मुझे ऐसी लगी जिसमें ये शुबा था कि आपने किसी निस्बत की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा नहीं, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। ये अच्छी बात है, इस चीज़ को हम कंडेम भी करेंगे और इसी तरह से हम चाहेंगे कि अच्छे माहौल में गुफ्तगू आज आगे बढ़ जाए। तो प्रोग्राम में मैं दोनों मेहमानों से एक दफ़ा उनका तारुफ करवा के जो तशरीफ़ फरमाएं। सबसे पहले अल्लामा यासीन कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, खुश आमदीद कहता हूँ। और आपसे एक वादा भी लेना चाहता हूँ कि मुझे पूरा यकीन है, मगर सिर्फ प्रोग्राम के स्टैंडर्ड्स को देखते हुए मैंने ये कहा है कि प्रोग्राम में शामिल मेहमान की राय से प्रोग्राम का चैनल का कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारे अपने अकीदे जो भी हों, इस वक्त दोनों फ़रीक़ैन के कुछ अकायद हैं जिस पर वो बात करेंगे। आप सिर्फ मुझे ये ज़िम्मेदारी मेरी कबूल हो जाए, आप ये कह दें कि आपका कोई ऐसा मकसद झगड़ा फसाद या तौहीन का नहीं है, तो इस पर मेरी मुआवनत हो जाएगी। जी अवैस भाई, मैं हलफ देता हूँ वल्लाह बिल्लाह ताला, मेरे दिल में, मेरे वहम में, मेरे गुमान में, मेरे तख़य्युलात में, मेरे शऊर में किसी भी इस्लाम की पर्सनैलिटी के लिए कोई बेअदबी, कोई गुस्ताखी बिल्कुल मेरे माइंड में रत्ती बराबर भी अगर हो ना, तो मैं हलफ दे रहा हूँ। माशाअल्लाह। एक बात ज़रूर क्लियर करना चाहता हूँ, चूँकि जब इंसान दलाइल देता है, जब आर्ग्यू होता है, गुफ्तगू होती है, ज़ाहिर है मैंने मौला अली अलैहिस्सलाम की अफजलियत के ऊपर दलाइल देने हैं कुरान व हदीस से, अहले सुन्नत की कुतब से, तो शाह साहब ने उसके रद्द में दलाइल देने हैं। तो सुनने वालों को यूं लगता है जैसे कि कोई फरीक जो है वो गुस्ताखी कर रहा है किसी शख्सियत की या बेअदबी कर रहा है। मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ कि जो हमारी किताबों में लिखा गया है ना, मैं फ़कत वही पढ़ूंगा, वही बयान करूंगा। मेरा अपना वो कोई ना नजरिया अकीदा, यानी कि मैं ये कह रहा हूँ, यानी मेरी तरफ से बात नहीं होगी। वो जो किताबों में लिखा हुआ है बस मैंने वो बयान करना है। अगर किसी को गुस्ताखी लगेगी तो मेरी तरफ से नहीं होगी, वो उस तरफ होगी जिसने वो लिखा है। इसलिए मैं बिल्कुल मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरी बिल्कुल ना नियत है ना मेरी सोच है। बहुत शुक्रिया। यही कुछ मैं सुनना चाहूंगा हमारे दूसरे मेहमान से, बहुत ही अच्छे आदमी हैं, मुताला रखते हैं। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ली खमसतुन नुत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा व बनाहुमा व सय्यदा। सबसे पहले तो मैं उवैस भाई आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस प्रोग्राम में जो है इज़हार ख़याल करने के लिए मुझे मदऊ किया और मेरी जो गुफ्तगू थी उस पर आपने एक तवील मुद्दत की एक यूँ समझिए कि ब्रेक के बाद जो है हमने एक दोबारा बैठे। चूँकि मैंने जो वक्त अर्ज़ किया था वो 21 रमज़ानुल मुबारक यौम मौला कायनात, शहादत मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु तआला वजहल करीम के हवाले से, तो वो वक्त तो खैर गुज़र गया। तो फिर उसके बाद जो है अब चूँकि एक नया वक्त तय हुआ है, इसमें मैं आपने जो बात की है उस एतबार से अर्ज़ करूँगा कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि मेरी ज़ात से किसी को भी ऐसा कोई जुमला इस्तेमाल ना किया जाए कि उसकी इज़्ज़त नफ्स पर आँच आए। बहुत खूब। नंबर 2 ये कि मेरी ये कोशिश भी होगी कि मैं जो कुछ भी साबित करूं अपने अकाबरीन की कुतुब से अहलुस सुन्ना वल जमा के जो मुस्तनद और मुअतमद और मुअतबर जो अकायद हैं उनको मैं किताब व सुन्नत की रोशनी में और अपने अकाबरीन की रोशनी में साबित करूँ।
نمبر 3 یہاں پر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میں جرا کرنے کا حق بالکل پورے طریقے سے رکھتا رہوں گا کہ علامہ صاحب کی جو گفتگو ایسی ہوگی جو اہل سنت کے اصولوں کے مطابق نہیں ہوگی، اس پر میں آپ کی وساطت سے علامہ صاحب سے اگر آپ کہیں گے تو گفتگو کروں گا، چونکہ یہ پہلے ہماری بات طے ہو چکی ہے کہ آپ نے کہا شاہ صاحب آپ مجھے مخاطب کریں، میں آپ کو مخاطب کر کے کہوں گا۔ نمبر 3 یہ کہ بنیادی طور پر میں چاہوں گا کہ ہماری جو ہم میں سے جو پہلی جو گفتگو ہو تو آپ مجھے اس پر موقع دیں کہ میں حضرت صاحب سے جو ہے کچھ چیزیں جو ہے وہ عرض کروں گا جو انہوں نے دعویٰ اور اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں وہ میں انشاءاللہ ہم اس کو ذمہ داری مجھ پہ چھوڑ دیں، بس آپ کے دونوں جو وعدے اور حلف میرے سامنے آ گئے کہ الحمدللہ مجھے اعتماد ہو گیا کہ دونوں فریق بہت ہی اچھے ماحول میں گفتگو شنید کرنے کے لیے یہاں تشریف فرمائے، اور یہی ایک مہذب انداز بھی ہے۔ میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز آپ کے موقف سے کرتا ہوں، چونکہ آپ نے ایک بیانیہ دیا، پھر اس کے اوپر رد عمل بھی آیا، تو ہم ٹائم یہاں رکھتے ہیں 8 منٹ کا پہلی گفتگو میں، آپ کا دعویٰ کیا ہے اور پھر اس پہ جواب دعویٰ بھی چلے جائیں گے۔ حضور نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وآل محمد، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اویس بھائی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ دوبارہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے اسی پروگرام میں اور مولانا کے ذریعے میں پوری کائنات تک اہل بیت اطہار کی یہ جو عظمت ہے، یہ جو افضلیت ہے، اس کو کنوے کر سکوں، ڈلیور کر سکوں۔ جو بات کہی گئی ہے 21 رمضان کے حوالہ سے، آپ کو پتہ ہے کہ میں کتنا بزی رہتا ہوں، آپ کتنی کالز کرتے رہتے ہیں مجھے۔ ماہ رمضان چل رہا تھا، آپ کی بھی وہ رمضان ٹرانسمیشن چل رہی تھی اس وقت، تو آپ کو یاد ہوگا، آپ اس کی گواہی دیں گے کہ میں نے اسی وقت آپ کو کال کی تھی، جب مجھے وہ کلپ ملا تھا میں نے آپ کو کال کی تھی، تو آپ نے کہا تھا میں بھی ادھر بہت زیادہ بزی ہوں۔ تو 21 رمضان کا دن جو ہوتا ہے وہ مولا کائنات علی علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے بڑا بزی دن ہوتا ہے۔ 4 میرے پروگرام تھے اور سیالکوٹ میں رہتا ہوں، ٹھیک ہو گیا، میں کوئی ادھر تو نہیں نہ رہتا گلشن اقبال میں کہ میں جلدی جلدی آ جاؤں۔ تو اس کے بعد پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب میں ادھر آؤں گا پہنچوں گا تو پھر میں نے 3 دن کا ٹائم دیا، آپ نے کہا کہ اس کو مزید 1-2 دن آگے کر لیں، میں نے کر لیا۔ تو لہٰذا اس میں یہ نہیں ہے کہ میری طرف سے اس وجہ سے یہ دیر ہوئی کہ میں کوئی بھاگ رہا تھا یا کوئی پریشان تھا یا یہ تھا یا وہ تھا، اگر مگر کی بٹ بال مختصر کرنے لگا ہوں۔ میں نے جو دعویٰ لکھ کے دیا ہے وہ یہ لکھ کے دیا ہے کہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ مولا علی علیہ السلام جو ہیں وہ قرآن مجید کی نص سے، دلائل سے، آقا علیہ السلام کی احادیث کے دلائل سے، پھر اہل بیت اطہار کے دلائل سے، صحابہ کرام کے دلائل سے اور محدثین کے دلائل سے جو ہے نا ان کو افضل ماننا، ان کی افضلیت کا قائل ہونا، یہ بالکل عین سنیت ہے۔ یہ میں نے آپ کو لکھ کے دیا، اور اسی پہ میں بات کرنا چاہوں گا جو میں نے ترتیب کے ساتھ پہلے نمبر پہ قرآن رکھا ہے، تو میں بھی اپنی بات جو ہے قرآن سے شروع کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ پہلا جو مصدر ہے ہمارے پاس وہ قرآن ہے۔ اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پہ یہ ارشاد فرمایا ہے، جیسے ایک مقام پہ فرمایا سورہ محمد، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن کے میں تدبر کیوں نہیں کرتے، قرآن میں غوطہ زنی کیوں نہیں کرتے، قرآن کو سمجھتے کیوں نہیں، پرکھتے کیوں نہیں، جانچتے کیوں نہیں قرآن کو، کیا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ قرآن کی طرف آؤ، قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، سیکھو قرآن کیا کہتا ہے۔ تو میں پہلی بات جو شروع کرنے لگا ہوں وہ قرآن کی طرف آتا ہوں۔ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن تو بتا تیرے ہاں افضلیت کا معیار کیا ہے، تیرے ہاں افضلیت کی کسوٹی کیا ہے، تیرے ہاں افضل کہنے کے لیے کس بندے کو افضل کہنا ہے، اس کی ڈیمانڈز کیا ہیں، اس کی شرائط کیا ہے، اس کی کنڈیشنز کیا ہیں، اس کے واجبات کیا ہیں، اس کے لوازمات کیا ہیں۔ قرآن تو ہماری رہنمائی کرنا، تو بتا، کیونکہ تو مصدر اول ہے۔ یہی امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف ہے، یہی امام شافعی کا، احمد بن حنبل کا، قسطلانی کا، اسقلانی کا، سیوطی کا، بیہقی کا، طبرانی کا، قاضی عیاض کا، ابن حجر مکی کا، علامہ علوسی کا، فخر الدین رازی کا، بخاری کا، مسلم کا، ابو داؤد کا، ترمذی کا، حاکم کا۔ یہی موقف ہے کہ جو چیز قرآن کھول کے بیان کر دے، کیٹاگوریکلی کلیئر کر دے، جو قرآن کی طرف سے حکم آ جائے، واضح ہو جائے، تو پھر اس کے رد کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں، جو چیز قرآن کھول کے بیان کر رہا ہے۔ اب مسئلہ افضلیت پہ 15 سے زیادہ، جتنا وقت ہوا آپ کے پاس، 15 سے زیادہ میں قرآن مجید فرقان حمید نے جو ٹرمز، جو کنڈیشن، جو شرائط، جو واجبات، جو لوازمات بیان کی ہیں افضلیت کے حوالے سے، وہ میں بیان کرنا چاہوں گا۔ یہ پہلا دیتا ہوں میں جلدی۔ اچھا، قرآن مجید فرقان حمید سورہ المجادلہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے
جو صاحبان علم بن گئے اللہ ان کے درجات بلند کرتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں وہ بڑے اعلیٰ ہیں, وہ بڑے عرفا ہیں, وہ بڑے عظیم ہیں, وہ بڑے بلند ہیں جن کے پاس علم ہے, نالج ہے, فہم ہے, ادراک ہے, شعور ہے. وہ کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں سب سے بلند. ایک اور مقام پہ فرمایا اللہ رب العزت نے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. اے حبیب مکرم, اے رسول محتشم, ان کو کہہ دیں کہ آج جو صاحبان علم ہیں, جن کے پاس علم ہے, نالج ہے, فہم ہے, ادراک ہے, شعور ہے, وہ, اور دوسری طرف جاہل لوگ جن کے پاس علم نہیں, نالج نہیں, فہم نہیں, ادراک نہیں, وہ کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں وہ اعلیٰ ہیں, اللہ کی بارگاہ میں وہ افضل ہیں جن کے پاس زیادہ علم ہے. اب اس کے اوپر اتنی زیادہ آیات ہیں. میں ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام, جلدی میں نے سپیڈ بڑھا دی, آپ کے پاس وقت کم ہوتا ہے, مجھے پتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام کی طرف گئے تھے, جب انہوں نے علم کا دعویٰ کیا تھا, تو اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کو ایک بڑی خاص ایک چیز اور ایک پیغام سمجھانے کے لیے کہا کہ ادھر جا میرے بندے کے پاس. اب جب موسیٰ علیہ السلام ادھر پہنچے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 65 ہے. فوجد عبد من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. انہوں نے میرے بندے کو پا لیا, اس کے پاس پہنچے, اور بندہ کون تھا؟ جن کو ہم نے علم لدنی عطا کیا تھا. آگے جو معاملات حضرت خضر علیہ السلام نے دکھائے ہیں, جو سرپرائز دیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, اس کی طرف نہیں جا رہا, وہ آپ کو پتہ ہے, بڑی معروف بات ہے. لیکن نقطہ میں سمجھا رہا ہوں کہ ادھر بھی اللہ رب العزت نے جو خضر علیہ السلام کی فضیلت بیان کی ہے, اس کو جوڑا ہے علم کے ساتھ. آگے چلیں, جلدی کر رہا ہوں, آگے چلیں. پھر اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار کائنات, تاجدار امم, بعدت خدا بزرگ تو, یہ قصہ مختصر, ساری کائنات سے سب سے اعلیٰ, سب سے عرفا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے تو کیا مانگ رہے ہیں؟ رب زدنی علما, اے میرے رب, اے میرے مولا, میرے علم میں اضافہ فرما. تو پتہ چلا تاجدار کائنات کی بارگاہ میں, تاجدار کائنات کی نگاہ میں, تاجدار کائنات کے پوائنٹ آف ویو میں علم اتنا اہم ہے کہ وہ تاجدار کائنات بھی اللہ کی بارگاہ میں علم ہی مانگ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی طرف چلے جائیں, وہ کیا کہتے ہیں؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وہ بھی علم مانگ رہے ہیں. آگے چلیں آپ. اسی طرح آپ کو پتہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں کو کہا تھا کہ ملکہ سبا, ملکہ بلقیس جب آ رہی ہے تو اس کا تخت چاہیے. ایوکم یاتینی بعرشہا, تو میں ہے کوئی جو ملکہ سبا کا, ملکہ بلقیس کا مجھے تخت لا دے اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے. تو قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. ایک جن کھڑا ہوا, میں لاتا ہوں. پوچھا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ فرمایا یہ آپ کی نشست برخاست کرنے سے پہلے لے آؤں. اتنی دیر؟ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب. پھر وہ بندہ کھڑا ہوا, اس نے کہا میں وہ تخت لاتا ہوں, اے اللہ کے پاک نبی, میں لاتا ہوں وہ تخت. اس کے پاس کتاب میں سے علم تھا, نالج تھا, فہم تھا, ادراک تھا, ایجوکیشن تھی. کتنی دیر میں لاؤ گے؟ قبل ان یرتد الیک طرفک. کتنی دیر میں؟ تیری آنکھ جھپکنے سے پہلے. یعنی کہ جو آستہ برقیہ کا یہ جو کمال ہے, یہ جو کرامت ہے, اس کو بھی اللہ رب العزت نے علم کے ساتھ جوڑ دیا. جلدی آگے چلتے ہیں. اسی طرح آپ کو پتا ہے جب اللہ رب العزت نے کہا ملائکہ کو کہ میں ایک اپنا خلیفہ, ایک نائب بنانے لگا ہوں, تو فرمایا تو دنیا میں جھگڑا کرے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا, بٹ اگر مگر جلدی دے رہا ہوں, سمری دے رہا ہوں, T20 بھی نہیں, سپر اوور دے رہا ہوں, جلدی. اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو وہ اسماء کے نام سکھا دیے. قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. پہلے ان کو اس تعلیم دے دی, سکھا دی, جو کہ ملائکہ کو نہیں آئے. یہاں بھی جو آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں کے اوپر ثابت ہو رہی ہے, اس کا ریزن, اس کا کارن, اس کی وجہ علم ہے. جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے تاجدار امم پہ, تاجدار کائنات پہ, وہ کیا؟ علم. علم الانسان ما لم یعلم, ہم نے انسان کو علم دیا. اسی طرح پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے قرآن میں کہتا ہے, سورہ انبیاء کی آیت نمبر 79, فرمایا وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا. ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم دیا, حکمت دی. ایک منٹ, بات پوری ہونے شاہ صاحب کو اتنا زیادہ ٹائم دے دیجیے گا, کوئی ایشو نہیں ہے. پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے, طاقتور ہو گئے, ینگ ہو گئے, ہم نے ان کو علم دیا, ہم نے ان کو حکمت دی. تو پتہ چلا, میں ایک بات کہنے لگا ہوں کہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے قصہ مختصر قرآن مجید فرقان حمید میں جو انسان کی افضلیت کے لیے جو معیار مقرر کیا ہے,
وہ معیار کیا مقرر کیا ہے؟ علم. اور اسی پر جو میں آپ کو سورہ رات کی آیت نمبر 43 دینا چاہتا ہوں، فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اے حبیب مکرم، اے رسول محتشم، آپ سے آپ کی نبوت اور رسالت کا یہ گواہ مانگتے ہیں، ان کو کہہ دو اللہ گواہ کافی ہے. فرمایا وہ تو نظر نہیں آتا، نہ دکھائی دیتا ہے، نہ سجائی دیتا. فرمایا ہاں ایک وہ بندہ گواہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے. ٹھیک ہے، 9 منٹ ہو گئے. اور میں اس کے اوپر یہ آخری بات یہ کہنے لگا ہوں کہ یہ جو آیت مجیدہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ ہے مولا علی علیہ السلام. اب اس کے اوپر میں اپنی اگلی ٹرم میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے دلائل رکھوں. ٹھیک ہے، میں نے سٹاپ کیا. 9 منٹ 14 سیکنڈ رہے ہیں گفتگو کے، اور اتنا ہی ٹائم کا حق حاصل ہے قبلہ سید ذوالفقار شاہ گیلانی صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اویس ربانی صاحب، یہ علامہ یاسین قادری صاحب کا میرے پاس یہ دعویٰ موجود ہے، اس کو آپ ذرا دیکھ لیجئے گا ایک نظر. میں چاہوں گا میرے پاس بھی ہے، میں کھولوں؟ جی آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. پہلے سب سے پہلے یہ بات نوٹ کیجئے گا، جو انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ کہا کہ افضلیت مولا کائنات مولا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، پہلے ہم اس کو طے کر لیتے ہیں جی کہ یہ عین سنیت ہے. اس دعوے کے اندر یہ بالکل بھی اس بات کا ذکر نہیں ہے ابھی جو انہوں نے گفتگو میں کہا. اور درست صورتحال یہ ہے کہ میں پڑھوں گا، آپ نے حضور آپ نے پلیز میں پڑھ دیتا ہوں. افضلیت مولا علی علیہ السلام قرآن اور احادیث، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام اور محدثین کے دلائل سے ثابت ہے. یہ آپ کا دعویٰ ہے. جی لفظ. اچھا، اس کے اندر وہ لفظ ہے جو لفظ انہوں نے دوران گفتگو کہا. میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ دعوے کے اندر جو پہلے میں نے ان کو جو لکھ کر 3-4 دفعہ لکھ کر کہا کہ حضرت آپ اپنا دعویٰ مکمل کر لیجئے واٹس ایپ کے اوپر، تو اس میں دعوے کے اندر انہوں نے یہ لفظ اس وقت نہیں لکھا، ابھی انہوں نے اس لفظ کا اضافہ کیا ہے کہ مولا کائنات کی افضلیت کو ماننا، یہ مولا کائنات کی افضلیت جو ہے یہ سنیت ہے. اس دعوے کے اندر سر دیکھیں میں پوری ان کی ٹرم کے اندر نہیں بولا سر، یہ طریقہ نہیں سر، یہ ان کی پوری ٹرم کے اندر نہیں بولا سر. مخاطب نہیں کر رہے، لیکن میں آپ کو مخاطب کر رہا ہوں، مجھے آپ کر رہے ہیں. میں آپ کے سر میں آپ کے دعوے کے اوپر جرا کر رہا ہوں سر. پلیز ایک منٹ سر. ربانی صاحب آپ ان کو اس بات کا پابند کریں. ان کو چاہے ائمہ اثنا عشر کا واسطہ دیں، چاہے ان کو مولا کائنات میرے بابا جان کا واسطہ دیں، چاہے ان کو اللہ کا واسطہ دیں، ان کو خدا کا واسطہ دیں، رسول اللہ کا واسطہ دیں، کہ یہ میری گفتگو کے دوران نہ بولے. میں ان پر جرا کرنے کا حق رکھتا ہوں. ابھی یہ جو آیتیں پڑھ رہے تھے، میں ان آیتوں پر جب میں گفتگو کروں گا تو پھر تو اس وقت زیادہ چیخیں گے. ابھی یہاں پر چیخنے کی بات نہیں ہے. ابھی سب سے پہلی بات یہ ہے محترم کہ آپ نے جو دعویٰ کیا، سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کے دعوے کے اندر یہ ذکر موجود نہیں ہے کہ آپ نے اپنے دعوے میں سنیت کا لفظ نہیں لکھا. نمبر 2، آپ نے اپنے دعوے کے اندر یہ کہا کہ یہ جو دعویٰ ہے اس میں آپ نے یہ کہا کہ افضلیت مولا کائنات مولا حیدر کرار کرم اللہ تعالی الکریم، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، ہم قربان آپ کی عظمت پر. آپ کے مبارک نالین کے ساتھ جو مبارک مٹی لگی ہے وہ ہماری آنکھوں کا سرما بنے. انہوں نے کہا کہ وہ قرآن سے، احادیث سے، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام اور محدثین کے دلائل سے ثابت ہے. اب یہاں پر میرا سب سے پہلا سوال علامہ صاحب سے یہ ہے کہ اگر مولا حیدر کرار کی جو افضلیت ہے وہ قرآن سے ثابت ہے، تمام کے تمام علماء چاہے وہ محدثین ہو، چاہے مفسرین ہو، چاہے متکلمین ہو، چاہے اصولیین ہو، چاہے فقہا ہو، پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن کا یہ اگر حکم ہے، آپ کہہ رہے ہیں جی قرآن سے ثابت ہے، تو جو چیز قرآن سے ثابت ہے اس کا انکار کرنا نص کا انکار کرنا ہے. اب جو آدمی نص کا انکار کرے گا اس پر حکم شرعی کیا لگے گا؟ میں نے آپ کے توسط سے نہیں، میں نے ان سے ڈائریکٹ یہ کہا تھا کہ آپ اس پر حکم لگا دیں. میرے پاس واٹس ایپ پر ان کی چیٹ موجود ہے، انہوں نے کہا میں حکم نہیں لگاتا. وہ ایک علیحدہ بات موجود ہے کہ انہوں نے جب مجھے مخاطب کیا معذرت کے ساتھ اپنی گفتگو کے اندر مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے مجھے یہ کہا ناسبی. میں یہاں پر ان کی ٹرم میں ان سے یہ سوال یہاں چھوڑتا ہوا جاؤں گا کہ ناسبی کیا اہل سنت ہوتے ہیں؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ دعویٰ، دوسری بات میں دعوے پر حکم نہیں لگاتا. دوسرا میرا سوال یہاں یہ آپ کے دعوے پر آپ کہتے ہیں کہ احادیث سے بھی ثابت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے. بات اصول پر ہوگی. پہلا سوال قرآن کا انکار کیا ہے، دوسرا سوال یہ کہ احادیث طیبات کا انکار کیا ہے. پھر اس کے بعد نمبر 3 آل بیت اطہار جو ہمارے ایمان کا جزو ہیں اور جن کو ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں.
آپ نے کہا کہ جی ان کے دلائل سے بھی افضلیت مولا حیدر کرار کرم اللہ تعالی کریم ثابت ہے، اور آپ اس کے انکاری پر حکم نہیں لگا رہے، آپ اس کے انکاری پر حکم لگائیں گے۔ نمبر 3 یہ کہ آپ نے کہا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی ثابت ہے، پھر صحابہ میں سرکار صدیق اکبر سے لے کر آخری صحابی تک سارے کے سارے صحابہ آتے ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ وہی صحابہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے الا ان حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، اللہ کی جماعت کا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سے یہ حکم ثابت ہے، تو میں یہاں پر یاسین قادری صاحب سے پوچھنے میں حق بجانب تو ہوں کہ جو اللہ کی جماعت کے فیصلے کا انکار کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی افضلیت علی، آپ کہتے ہیں کہ جی ان کے جو ہے وہ ان کے دلائل سے ثابت ہے، ان کا انکار کرنے والے پر حکم شرعی آپ کیوں نہیں لگا رہے؟ حکم شرعی لگائے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ محدثین کے دلائل سے ثابت ہے۔ میری 4 باتیں نوٹ کیجئے گا۔ پہلی بات قرآن، دوسری بات حدیث، ہم اہل سنت کے اصول پر بات کریں گے، اس سے ہٹ کر بات نہیں کریں گے۔ تیسری بات آپ نے کہا کہ آل بیت اطہار، اور چوتھی بات آپ نے کہا کہ صحابہ کرام، اور پانچویں بات آپ نے کہا کہ محدثین کے دلائل سے ثابت ہے جناب حیدر کرار مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی کریم کی افضلیت۔ اس کے بعد میں علامہ صاحب سے ان کے دعوے کے اوپر، جو ان کا دعویٰ موجود ہے، آپ کے پاس بھی، ان کے پاس بھی، میرے پاس بھی ہے، اور ہو سکتا ہے دیگر لوگوں کے پاس بھی ہو، کہ مجھے یہ بتائیے کہ جو منکرین افضلیت شیخین ہیں ان کے اوپر ہمارے بزرگوں نے حکم لگایا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس نے افضلیت شیخین کا انکار کیا ہے وہ رافضی ہے، اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب، سب سے پہلے یہاں پر میں آپ کو سب سے پہلے اعلیٰ حضرت مجدد گولڑا فاتح قادیانیت، اپنے وقت کے غوث حضور سیدنا و سندنا، ہمارے سر کا تاج، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دل کا قرار، یہ فتاویٰ میریہ میرے پاس موجود ہے۔ آپ نے یہاں پر واضح طور پر لکھا ہے کہ افضلیت شیخین کا انکار رفض ہے، یہ سنیت نہیں ہے۔ حضرت صاحب نے اپنے دعوے میں ابھی جو کہا کہ سنیت ہے، پہلے نہیں کہا۔ تو یہ جو بزرگ، اس طرح کے جو بزرگ ہیں، پھر اس کے بعد ان سے پہلے جو ایک سید گزرے، سید عبد الواحد بلگرامی رحمہ اللہ، جو اپنے وقت کے غوث تھے، پورا خاندان اولیاء کرام کا ہے جو سادات بلگرام پر کہلاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمہ اللہ تارک السلطنت، انہوں نے بھی ایسے آدمی پر رفض کا حکم لگایا۔ پھر اس کے بعد مخدوم جان گش جانیہ رحمہ اللہ، آپ نے بھی افضلیت شیخین کے منکر پر رفض کا حکم لگایا۔ پھر اس کے بعد سب سے بڑھ کر میں آپ کو یہاں پر یہ بتاؤں کہ حضور والی بغداد، شہنشاہ بغداد، شہنشاہ اولیاء، آپ نے لکھا ان فضل علی علی الثلاثۃ فہو مبتدع، اگر مولا کائنات کو افضلیت دیتا ہے تو ایسا آدمی بدعتی ہے، سنی نہیں ہے، فہو مبتدع، مبتدع سنی نہیں ہوتا۔ میرا سوال یہ ہے، میں صرف ان 4 سادات کا ذکر کر رہا ہوں، اگرچہ میرے پاس یہاں پر سادات کی ایک گہری پوری ایک لمبی لسٹ ہے، میرے پورا ریسرچ کا مقالہ ہے، میں نے اس پر لکھا ہے، میں کبھی آپ کہیں گے تو آپ کو پیش کر دوں گا۔ یہ بھی قوم کو دھوکہ دینے والی بات ہے کہ جی سادات کا عقیدہ یہ رہا، نہیں 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 نہیں، سادات امت کا عقیدہ وہی رہا ہے جو صحابہ کرام کا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد میں یہ جہاں پر یہ سوال کرنا چاہوں گا، یہ سارے حوالے دے کر، کہ جن لوگوں نے افضلیت شیخین کے منکرین پر حکم لگایا ہے، کس کا؟ رفض کا، ان کے اوپر کیا حکم شرعی لگے گا؟ دوسری بات یہاں پر، تیسری بات یہاں پر میں یہ کرنا چاہوں گا حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کے حوالے کے بعد اور دیگر سادات کے حوالے کے بعد، کہ ایک طرف تو یہ مدعی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے، افضلیت مولا کائنات والا بھی ٹھیک ہے اور افضلیت صدیق اکبر والا بھی ٹھیک ہے۔ میں سوال کرنا چاہوں گا ان سے اور ان کے دھڑے کے لوگوں سے کہ آپ افضلیت صدیق اکبر پر کتابیں کب لکھیں گے؟ آپ کے نزدیک یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے؟ بس مجھے 30 سیکنڈ دیجیے گا، میں ان کے دعوے کے اوپر بات کروں گا۔ کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ باب العقائد سے، پہلے اس کا تعین کریں کہ یہ باب العقائد سے ہے یا نہیں ہے، آپ اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ پھر اس کے بعد میں ایک بات اور یہاں پر پوچھنا چاہوں گا
کہ افضلیت مولا کائنات مولا حیدر کرار کرم اللہ تعالی الکریم کا جو عقیدہ ہے، اگر یہ افضلیت ہے تو یہ کون سی افضلیت ہے؟ یہ افضلیت کلی ہے، افضلیت جزوی ہے، یا افضلیت مطلقہ ہے؟ میرا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ، آپ نے تقریباً 9 منٹ گفتگو فرمائی، وہی ٹائم ہے. علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ حضرت صاحب نے یہ بات کی ہے کہ یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ مولا علیہ السلام افضل ہے. یہ محترم ہے، میں ادب کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا ہوں. ان کو اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید فرقان، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا آپ نے کہا قرآن سے ثابت. ہاں جی، قرآن مجید فرقان حمید سے جو احکامات اخذ کیے جاتے ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ عبارت النص ہوتی ہے، دلالت النص ہوتی ہے، اشارت النص ہوتی ہے، اقتضاء النص ہوتی ہے. جو چیز بالکل واضح قرآن بیان کر دے، قرآن کہے جھوٹ نہ بولو، تو آپ اس کی دلیل مانگیں گے مجھ سے؟ بھائی کوئی دلیل ثابت کر کے دیں کہ جھوٹ نہ بولو. قل هو اللہ احد، وہ کہتا ہے اللہ ایک ہے. آپ اس سے مجھ سے روایت پوچھیں گے بھائی کیسے اللہ ایک ہے؟ جو قرآن کیٹاگوریکلی بیان کر دیتا ہے نا اویس بھائی، کھل کے بیان کر دیتا ہے، عبارت کے ساتھ ہی معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے، تو اس کے سامنے سر جھکایا جاتا ہے. میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے جو آیات پڑھی تھی آپ کے سامنے، وقت بڑا محدود ہوتا ہے ورنہ اس سے بھی زیادہ تھی، کہ میں نے یہ بات پڑھی تھی کہ قرآن اس کو افضل کہتا ہے، قرآن اس کو اعلیٰ کہتا ہے. پہلا مصدر ہمارے پاس قرآن ہے. میں قرآن آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، حضرت صاحب میرے سامنے لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا. پہلا مصدر تو ہمارے پاس قرآن ہے. میں قرآن دے رہا ہوں اور قرآن کے جواب میں میرے رد میں وہ علماء لا رہے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں میر علی شاہ صاحب نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے کہا. میں پہلے قرآن دے رہا ہوں. اچھا قرآن نے کہا کہ افضل وہ ہوتا ہے جو جتنا بڑا عالم ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، اس کے ذیل میں تاجدار تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سر کا تاج. میں ایک روایت دینا چاہتا ہوں، چونکہ کراچی سے آیا نہیں رہتا میں، تو وہ اتنی زیادہ نہیں لے کے آیا. میں اس میں آپ کو دیتا ہوں ایک روایت، اور وہ روایت کیا ہے تاجدار کائنات کی، جس کو امام بخاری اپنی صحیح میں لے کے آئے. ذرا سنیے گا. حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 2685، اور یہ حکم کے ساتھ روایت موجود ہے ناصر الدین البانی کی حدیث سے صحیح. کسی مائی گلال نے آج تک اس حدیث کو ضعیف نہیں کہا. اور حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے کہ وہ کہتے قال ذکر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجلان احدہما عابد والآخر عالم. تاجدار کائنات کے سامنے دو ہستیوں کا، دو لوگوں کا ذکر کیا گیا. ایک عالم تھا بہت بڑا، اور ایک بہت بڑا عابد تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا. آپ کہتے ہیں کیا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم. سنیں اویس بھائی، تاجدار کائنات نے فرمایا کہ ایک عالم کو ایک عابد پہ وہ فضیلت حاصل ہے، وہ برتری حاصل ہے جیسے مجھے تم میں سے کسی ادنا شخص پہ فضیلت حاصل ہے. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طرف عابد ہے، بڑا زاہد ہے، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، لیکن تاجدار کائنات نے اس کے اوپر فضیلت کسے دی ہے؟ ایک عالم کو. تو پتہ چلا قرآن کی نص سے، تاجدار کائنات کی فرمان کی نص سے یہ پتہ چلا کہ دنیا میں افضل وہی ہوگا جس کے پاس علم ہوگا، نالج ہوگا، فہم ہوگا، ادراک ہوگا، شعور ہوگا. اب پتہ کرتے ہیں تاجدار کائنات کے بعد تاجدار کائنات کی امت میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اب پتہ کرتے. آپ کے سامنے میں دیتا ہوں اپنے وقت میں ایک میں روایت دیتا ہوں آپ کو. یہ روایت ہے، میں نے اپنی زندگی میں، ویس بھائی ہو سکتا ہے آپ بھی پہلی بار سنیں. اچھا. میں نے بڑے بڑے علماء کو سنا ہے، میں نے آج تک کسی بھی سنی مولوی کو یہ روایت بیان کرتے ہوئے میں نے نہیں سنا. اور باقی جو کہہ رہے کہ حکم لگائیں، وہ بھائی حکم لگانے والا میں نہیں ہوں. یہ جو فیلڈ ہے یہ آپ لوگوں کی ہے. جو مولا علی علیہ السلام کو افضل نہیں مانتا، رافضی، شیعہ، گمراہ، آپ کے اسی کراچی میں فتوے لگائے گئے جہنمی. ہم یہ فتوے نہیں لگاتے، ہم تو مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کے دلائل دیتے ہیں اور گج وج کے دلائل دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ نے پاک محمد کے بعد علی جیسا کائنات میں بنایا ہی نہیں. ابھی تو بات شروع ہوئی ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. یہ حدیث مصطفیٰ سنیں جس کو امام بخاری 3047 حدیث کا نمبر ہے، انٹرنیشنل نمبر لے رہا ہے. پھر امام بخاری 111 نمبر پہ لے کے آیا، پھر امام بخاری 1870 میں لے کے آیا، پھر امام بخاری 3172 میں لے کے آیا، پھر امام بخاری 3179 میں لے کے آیا، پھر امام بخاری 6755 میں لے کے آیا، پھر امام بخاری 6903 میں لے کے آیا، پھر امام بخاری 6915 میں لے کے آیا، پھر امام بخاری 7300. پلٹ کے امام بخاری یہ روایت لے کے حضرت ابو جحیفہ روایت کر رہے ہیں. سنیں ذرا یہ بات. حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ کالا کل تو علی جن،
हल इंदकुम शैउन मिनल वही इल्ला मा फिल किताबिल्लाह। हजरत अबू जुहैफा कहते हैं मैंने मौला अली अलैहिस्सलाम का जब इल्म देखा ना, आपका ये फहम, अदराक, ये शऊर, ये फैसले करने देखे, तो मैंने मौला अली अलैहिस्सलाम से एक सवाल किया डरते डरते, ए अली, आपके पास कुरान अल्लाह की किताब के अलावा भी कोई वही उतरती है? कोई वही में से इतना नॉलेज, इतना फहम, इतना अदराक, इतना शऊर, ऐसे चश्मे निकल रहे हैं आपके अंदर से इल्म के, वही नाज़िल हो रही है? तो मौला अली अलैहिस्सलाम क्या फरमाते, इसका मतलब है हजरत अबू जुहैफा समझ गए इतना गैर मामूली इल्म है मौला अली अलैहिस्सलाम के पास, इसीलिए उन्होंने ये सवाल किया ना। अब मौला अली अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं? आप फरमाते काल अल्लाह वल्लज़ी फलकल हब्बता व बरा नसबता मा अलमु इल्ला फहमन युती अल्लाह रजुलन फिल कुरान। मौला फरमाते हैं नहीं, कोई मुझ पर वही नाज़िल नहीं हो रही, मेरे पास यही कुरान ही है, यही किताब है, लेकिन अल्लाह ने मुझे वो फहम, वो अदराक, वो इल्म दिया है कि मैं वो चीजें भी इससे अख्ज़ कर सकता हूं जो दूसरों को नहीं समझ आती। तो इस हदीस से पता चला कि मौला अली अलैहिस्सलाम से बड़ा आलिम कोई नहीं। जल्दी जल्दी देने लगा हूं। अब अगली रवायत में आपके सामने रखा हूं, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अहले ईमान की अम्मी जान, आप रवायत करती है, सुने, आप फरमाती है कालत आयशा तो रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अली आलमुन नास बिस्सुन्नत। इसको इमाम इब्न असाकिर तरीक दमिश्क अल कबीर में जिल्द नंबर 45, हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 9805, और ये बेरूत लबनान की छपी हुई किताब है। आप अपनी बारे में जो बात करी कीजिएगा। आगे फिर दूसरी रवायत है जिसको इमाम अब्दुर्रऊफ अल-मुनावी ज़खायर उक़बा में लेके आए। फिर अम्मा कहती हैं कि आलमुन नास बिस्सुन्नत अली इब्न अबी तालिबिन। फिर इसी तरह हजरत अब्दुल मलक बिन अबी सुलेमान कहते हैं कुल तो अतान कान फी असहाबे मुहम्मद आलम अली इब्न अबी तालिब क़ाल अल्लाह वल्लाहि मा अलमु। हजरत अब्दुल मलक बिन अबी सुलेमान कहते हैं मैंने हजरत असात से पूछा कि अता तूने रसूलुल्लाह के सहाबा की जमात में से अली से बड़ा कोई आलम देखा है? वो कहते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे सहाबा की जमात में, पूरे ग्रोह में, तबका में अली से बड़ा आलम देखा ही नहीं। आगे चले, फिर आगे चले जल्दी जल्दी। फिर हजरत याहिया बिन सईद कहते हैं काल लम यकुन अहद मिन असहाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल सलून इल्ला अली इब्न अबी तालिब। गाली मुक गई। याहिया बिन सईद कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे सहाबा की जमात में से किसी को अली अलैहिस्सलाम के अलावा देखा ही नहीं कि जो बरसरे मेंबर कहते आओ जो पूछना चाहते हो पूछ लो। कहते फकत दुनिया में अली ही थे जो ये ऐलान किया करते थे कि आओ जो सवाल करना चाहते हो करो। यही फिर हजरत सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, आप फरमाते काल लम यकुन अहद मिन सहाबते यकूल सलून इल्ला अलीजन। सईद बिन मुसय्यब भी कहते हैं लोगों इतने जलील और कदर ताबी हैं सईद बिन मुसय्यब, आला सिका। वो कहते हैं मैंने अली अलैहिस्सलाम के अलावा दुनिया में कोई देखा ही नहीं है कि जो बरसरे मिंबर ये ऐलान करता हो कि लोगों आओ जो पूछना चाहते हो पूछ लो मुझसे। वो कहते फकत ये मौला अली अलैहिस्सलाम थे जो ये ऐलान किया करते थे। कंक्लूड करेंगे जी। आगे कितना टाइम हुआ अभी मेरा? आपके पास मुख्तसर 1 मिनट और रहता है। अच्छा जी, मैं अभी देता हूँ। और फिर हजरत अबू ज़र गिफारी कहते हैं जिसको इमाम इब्न हजर मक्की ने भी लिया, दीगर को तो मैं भी वक्त बचा रहा हूँ। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली बाब इल्मी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगों सुनो अली मेरे इल्म का बाब है। अब आका अलैहिस्सलाम की हदीस सुनते चले आए। फिर ताजदार उम्म ताजदार कायनात हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी जिसको इमाम इब्न साकिर तरीक मदीना और दमिश्क में जिल्द नंबर 42 हदीस का नंबर 132, आप फरमाते काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या ज़व्वजतो के या बुनैया तो आज़म हिल्मन व अक़दम सिल्मन व अक्सरहुम इल्मा। ताजदार कायनात में पाक सईदा फातिमा बतूल ज़हरा को मुखातब कर फरमाया मेरे बचड़े मैंने तेरा निकाह तेरी शादी उससे की है जो मेरी सारी उम्मत में सबसे ज्यादा इल्म वाला है, जो सबसे पहले इस्लाम लाने वाला है, जो हिलम में सबसे बुलंद है। अगली हदीस सुने इसी तरह। फिर आका अलैहिस्सलाम फरमाते जिसको अबू अब्दुर्रहमान रवायत करते हैं और इस हदीस को भी इमाम हैसमी मजमा ज़वाइद व मंबाल फवाइद में जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 101 में, इमाम अहमद बिन हंबल अपनी मुसनद में जिल्द नंबर 5 हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 20322, इमाम तबरानी मुजमल कबीर में जिल्द नंबर 20 हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 5038। आका अलैहिस्सलाम फरमाते काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा था आका अलैहिस्सलाम फरमाया बेटी फातिमा इस बात पे खुश हो जा, ज़व्वजतो के अक़दम उम्मती सिल्मन व अक्सरहुम हिल्मन व आज़म हिल्मा, मैंने तेरा निकाह तेरा अक़द उस शख्स से किया सारी उम्मत में सबसे ज्यादा इल्म वाला है, जो सबसे ज्यादा हिल्म वाला है और जो सबसे पहले इस्लाम लाने वाला है। फिर आगे चलें। सुभान अल्लाह। कंक्लूड करें क्योंकि 9 मिनट हो गए। अब मेरे ख्याल है फिर हजरत मसरूक रवायत करते आखिरी रवायत देता हूं फिर आगे तक। हजरत मसरूक रवायत करते इसी बाब में दे रहा हूं। इसको भी इमाम इब्न साकिर तरीक मदीना और दमिश्क में जिल्द नंबर 42 सफ़ा नंबर 132 बेरूत लबनान की छपी हुई किताब है। यही आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ज़व्वजतो के आलमुल मोमिनीन व अक़दमुहुम सिल्मा व अफ़ज़लहुम इल्मा। यहां आका अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि मोमिनीन का नाम लिया
کہ مومنین میں سے سب سے زیادہ جو علم والا ہے اس کا نام علی ہے، وَأَفْضَلَهُمْ حِلْمًا، اور حلم میں سب سے افضل ہے، وہ اقدمہم سلما، اور اسلام لانے میں سب سے پہلا ہے۔ تو ان احادیث سے، قرآن مجید کی آیات سے اس بات کو بالکل کلیئرٹی مل گئی ہے کہ مولا علی علیہ السلام پوری امت میں تاجدار امم کے بعد وہ ہستی، وہ پرسنالٹی ہے کہ جن سے بڑا عالم کوئی نہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ سب سے افضل میری نزدیک وہ ہے جو سب سے بڑا عالم ہے۔ 9.5 منٹ کی گفتگو رہی ہے، 10 منٹ سے کچھ نیچے سیکنڈز ہیں۔ شاہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، حدیث کا حوالہ۔ الرحمن الرحیم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معاذ بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جو روایات پڑھی بخاری شریف کے علاوہ، مجھے کسی پر اعتراض نہیں ہے۔ جتنی بھی روایات پڑھی انہوں نے بے سند روایت پڑھی، کسی ایک بھی بخاری کے علاوہ اور مسلم کے علاوہ کسی ایک بھی روایت کی سند انہوں نے نہیں پڑھی۔ آپ یہ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں ایک یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ بغیر سند کے روایت کو نہیں لیا جاتا۔ اس کے لیے میں آپ کے سامنے یہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی یہ کتاب ہے، اس کی یہ پوری انہوں نے یہ کتاب ہی اسی پر لکھی ہے۔ دیکھیں، فضیلت روایت حدیث اور مقام اسناد، صحیح۔ اس کے اندر انہوں نے واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ لا تنظروا الی الحدیث ولکن انظروا الی الاسناد فإن صح الاسناد والا فلا تغتر بالحدیث، کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں دیکھو کہ حدیث ہے، یہ دیکھو کہ حدیث کی سند کیا ہے۔ اگر اسناد ٹھیک ہیں، نہیں ٹھیک تو پھر وَإِلَّا فَلَا تَغْتَرَّ بِالْحَدِيثِ، پھر اتراؤ نہیں حدیث پر۔ اذا لم يصح الاسناد، جب تک حدیث کی سند درست نہ ہو جائے۔ یہ پہلی بات۔ پھر اس کے بعد میں ساتھ ساتھ یہ شیخ الاسلام صاحب کی دوسری باتیں بھی میں عرض کرنا چاہوں گا۔ میں نے جو پہلی بات عرض کی ہے، ابھی تک علامہ صاحب اس کی طرف نہیں آئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک صاحب علم کے لیے یہ بات کافی ہوتی ہے کہ یار قرآن کا انکار ہو رہا ہے، مولا کائنات کی افضلیت کا ایک آدمی قرآن سے ثابت کر رہا ہے، اور قرآن کا انکار ہو رہا ہے، تو قرآن کے انکاری پر آپ حکم شرع کیوں نہیں لگا رہے؟ آپ حکم شرع لگائیں نا، قرآن کے انکاری پر کیا حکم لگتا ہے؟ نمبر 2، احادیث کا انکار ہو رہا ہے، آپ نے احادیث کے انکاری پر کوئی بھی حکم شرع نہیں لگایا۔ تیسری جانب جو ہے، آپ نمبر 3 یہ کہ میں نے اس کے بعد آپ کو اہل بیت اور صحابہ کا بھی کہا، میں بار بار بات کو نہیں دہرا رہا، لیکن میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ بھائی ایسے آدمی پر حکم شرع لگاؤ نا۔ ہمارے ہاں تو بزرگوں نے، ہم تو یہ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی نے اپنے مکتوبات کے اندر لکھا ہے، سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اسی طریقے سے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا ہے، پیر مہدی شاہ صاحب نے اپنے ملفوظات میں فرمایا ہے، پھر اس کے بعد یہ سید احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کے اندر جو امام الاولیاء انہوں نے فرمایا ہے، پھر اس کے بعد آپ ادھر آ جائیے، میرے پاس یہ دیگر کتب پڑھی ہیں، الاعتقاد وغیرہ پڑھی ہوئی ہیں، ان سب کتابوں کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ بھائی ہم کتاب و سنت کے مفہوم اور اس کی افہام اور تفہیم کو سمجھنے کے لیے بزرگوں کے پابند ہیں۔ ہم اہل سنت ہیں۔ اہل سنت جو ہے افہام قرآن اور تفہیم قرآن کے لیے اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتی۔ انہوں نے جتنی بھی آیتیں پڑھی، اگر یہ کہتے ہیں کہ اس سے، اگر یہ کہتے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں اگر یہ کہتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے اس سے یہ مفہوم نہیں لیا، نہ محدثین نے، نہ مفسرین نے، نہ متکلمین نے، اتنے بڑے بڑے لوگ گزر گئے، تو پھر پیر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ پر کیا فتویٰ لگے گا؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جن کو نبی پاک نے فرمایا میرے علی تو میرا بیٹا ہے، تو ایسے لوگوں کو بیٹا بنا دیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے، جو قرآن کے خلاف عقیدے لوگوں کو بتاتے رہے۔ پھر ان کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے، سید احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ کو نبی پاک نے اپنے مزار سے باہر اپنا دست اقدس نکال کے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے آپ کو کہا کہ میرا ہاتھ چومو، تو اس وقت حضرت سرکار بغداد بھی وہاں اس مجلس میں موجود تھے، اور کہتے میں نے خود دیکھا۔ اس کی 3 اسناد ہیں، اور ایک روایت کے مطابق 9 اسناد ہیں، اور ایک سند کے اندر جو ہے وہ سرکار بغداد کا بھی ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد اتنے بڑے جو امام جزری ہیں، جو تجوید کے امام ہیں، ان کا بھی ذکر ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا، اور وقت کے بڑے بڑے اغواس و ابدال نے دیکھا۔ وہ سب کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست اقدس جو ہے وہ باہر نکالا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے اپنا دست اقدس باہر نکال کے سید احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ کو دیا، اور کہا کہ
میرا ہاتھ چومو، میں تمہیں یہ شرف دے رہا ہوں. تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے دست اقدس کو چوما. آپ نے یہ آپ کی کتاب ہے المعارف المحمدیہ فی الوظائف الاحمدیہ، اس کے اندر لکھا کہ افضلیت صدیق اکبر اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور جو اس عقیدے کو نہیں مانتا اس کے اہل سنت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بڑے بڑے بزرگ انہوں نے قرآن سے، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن سے ثابت ہے تو حضرت صاحب قرآن سے ثابت ہو تو مجھے بتائیے نا پھر اس پر حکم شرعی کیا لگے گا. جناب حیدر کرار مولا کائنات مولا حیدر کرار کی افضلیت کا انکاری اگر قرآن سے یہ ثابت ہے تو اس پر حکم شرعی کیوں نہیں لگا رہے آپ؟ نمبر 2 یہ کہ آپ نے جو مدار افضلیت قرآن سے نکالا ہے، آپ یہ بتائیے کہ کیا، نمبر 2 میری دوسری بات، قرآن خود اس کو کہتا ہے کہ یہ مدار افضلیت ہے؟ مجھے یہ لازمی بتائیے گا. میں آپ کو قرآن سے دکھاؤں گا، لیکن میرے پہلے سوالوں کا جواب دیں. میرے سوال کا جواب نہیں دیں گے بات آگے نہیں چلے گی. میں بات کو آگے نہیں بڑھاؤں گا. ہم یہاں پر بیٹھے اہل سنت کے اصولوں پر بات کرنے کے لیے. جب تک آپ اہل سنت کے اصولوں پر بات نہیں کریں گے اس وقت تک میں بات کو آگے نہیں بڑھاؤں گا. پھر اس کے بعد میں یہاں پر آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ باب العقائد میں سے کوئی ایک اہل سنت کا عقیدہ ایسا دکھا دے، کوئی ایک. بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. مجھے 16 سال ہو گئے قال اللہ قال رسول اللہ پڑھاتے ہوئے، الحمدللہ. وسطانی، تحتانی، فوقانی سب کتب میں نے اول سے لے کے انتہا تک پڑھائی ہیں. لوگ نام سنتے ہیں، ہم نے چاٹی بھی ہیں. میں ان سے اصول پر بات کر رہا ہوں، میں اہل سنت کے اصول پر بات کر رہا ہوں. میں ان سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جو آخری بات یہاں پر ان سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی امت کے یہ بڑے بڑے مشاہیر اور یہ بڑے بڑے مشائخ جنہوں نے افضلیت شیخین کے انکاری پر حکم لگایا ہے، رفض کا حکم لگایا ہے، انہوں نے کہا یہ رافضی ہے، ایسا آدمی رافضی، جس کے اندر سادات بھی شامل ہے، ان سادات کے اوپر آپ کیا حکم لگائیں گے؟ پھر اس کے بعد سب سے بڑھ کر یہاں پر میں یہ بات کرنا چاہوں گا وہ محدثین. آپ نے کہا جی محدثین کے اقوال سے بھی ثابت ہے. یہ میں آپ کو یہاں پر محدثین کے اقوال سے 1 منٹ صرف یہاں پر یہ بات کرنا چاہوں گا، اور میں یہ چاہوں گا معذرت کے ساتھ میں یہ چاہوں گا اپنی ٹرم میں یہ تھوڑا سا ٹائم علامہ صاحب کو دینا چاہوں گا کہ میرے کہنے پر علامہ صاحب یہ عبارت میرے کہنے پر پڑھ کے یہ علامہ صاحب یہ لیجیے گا. نہیں آپ میں آپ کو اپنا ٹائم دے رہا ہوں نا. دیکھیے ربانی صاحب میں ٹائم دے رہا ہوں آپ پڑھیں گے، آپ پڑھیں گے. میں علامہ صاحب سے پڑھانا چاہوں گا. آپ نے کہا کہ پھر ان محدثین پر حکم شرعی کیا لگے گا؟ تو میں دوں گا نا آپ کو. ان محدثین پر ابھی تک آپ نے حکم شرعی بیان نہیں کی. یہ کیسا دعویٰ یار؟ پہلے دعوے میں کہا کہ ثابت ہے، پھر کہا کہ یہ سنیت ہے. بھائی قرآن کی آیتوں پر بعد میں بات کریں گے. قرآن ہمارے گھر میں اترا ہے، سادات کے گھر میں اترا ہے. الحمدللہ آپ کہیں سالانہ ذکر علی کرتے ہوں گے، میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ اس بات کے گواہ ہیں، میرے محلے والے گواہ ہیں. ہم روزانہ ذکر علی کرتے ہیں، ذکر علی نبادہ، اس پر ہمارا ایمان ہے. میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے. صرف ذکر علی نہیں کرتے، سیدہ پاک کے ہر بچے کا ذکر کرتے ہیں، ائمہ اثنا عشر کا ذکر کرتے ہیں. بات یہ نہیں ہے. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ علامہ صاحب آپ کو پنجتن پاک کا واسطہ کہ ذرا یہ عبارت تو یہ پڑھ دیجیے نا، تھوڑا سا چلے آپ اپنی ٹرم میں یہ عبارت پڑھ دیجیے گا. میں آپ کی ٹرم کے تک آپ کی ٹرم تک میں آپ کو یہ عبارت پڑھ کے میں آپ کی ٹرم تک یہ عبارت آپ نہیں ابھی صبر کنٹینیو رکھیں. میں آپ کی ٹرم تک آپ کی عبارت کا میں انتظار کروں گا کہ آپ نے کہا کہ محدثین سے ثابت ہے. پھر اس کے بعد میں یہاں پر آپ کے سامنے ایک چیز اور بھی لاؤں گا. یہ تمید ابو شکور سالمی، یہ بھی عبارت آپ اپنی ٹرم میں اندر پڑھ کے مجھے دکھائیں گے. مجھے بتائیں گے آپ کہ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر پھر آپ کیا حکم شرعی لگائیں گے. یہ داتا صاحب کے مصر بزرگ ہیں. کون؟ اویس بھائی کیا نام ہے؟ داتا صاحب کے مصر بزرگ ہیں. نام کیا ہے ان کا؟ نام ہے ابو شکور سالمی، الامام ابو شکور محمد بن عبد السعید السالمی. اور آپ کو ایک بات اور بتاؤں، ویسے بھائی سنیے گا. جی جی ایک بات آپ کو اور بتاؤں، میں ان کو مخاطب نہیں کر رہا، آپ کو مخاطب کر رہا ہوں. یہ وہ کتاب ہے جو بابا صاحب جو ہے بابا فرید الدین گنج شکر خواجہ نظام الدین اولیاء کو پڑھایا کرتے تھے. اللہ اکبر. اس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ محدثین کے اقوال سے ثابت ہے. میں کہتا ہوں ان سے بڑا محدث کون ہوگا امت کے اندر؟ قرآن پہ ہم بعد میں آئیں گے، پہلے آپ یہ طے کریں. یہ آپ اپنی ٹرم کے اندر یہ بھی پڑھیں گے. پھر اس کے بعد یہ میں لے کر آیا ہوں یہ شرح فقہ اکبر. آپ کو میں کھلی دعوت دوں گا، آپ مجھے سیال کوٹ میں بلائیں گے، میں وہاں پر بھی آؤں گا انشاءاللہ.
آپ انشاءاللہ فقیر کو آپ کے یہ سمجھے تھے کہ ذوالفقار شاہ جو ہے میں نے اپنی مصروفیت آپ کو بتائی تھی اور میں اپنی اس مصروفیت کو چھوڑ کے اپنے بزرگوں کے عقائد کے تحفظ کے لیے یہاں پر آیا ہوں، اپنے بزرگوں کے عقائد کے تحفظ کے لیے۔ کنکلوڈ کیجئے گا۔ میں یہ چاہوں گا کہ اس کے بعد یہاں پر آپ یہ عبارت بھی پڑھیں گے، ان پر بھی حکم شرعی لگائیں گے، پھر اس کے بعد میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہ عبارت بھی پڑھیں گے، اس پر بھی آپ حکم شرعی لگائیں گے۔ یہ عبارت یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جی بس ٹائم آلموسٹ بس اب میں آخر میں بات کو کنکلوڈ کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ حکم شرعی لگائیے، اس پر حکم شرعی کیا لگتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں باب العقائد سے ثابت ہے، باب العقائد کے اندر کون سی اخبار معتبر ہوتی ہیں۔ میں یہاں پر جو ہے وہ عبد القادر شاہ صاحب کی کتاب زبدہ، جو جنہوں نے اسی کام کے لیے، یہی واردات کرنے کے لیے جو کتاب لکھی ہے، عبد القادر شاہ گیلانی صاحب، میں آخری صفحے کا یہاں پر حوالہ دینا چاہوں گا۔ انہوں نے یہاں پر واضح طور پر لکھا ہے یہ باب العقائد سے، یہ اردو کتاب ہے، چلیے آپ یہ پڑھ دیجئے گا اپنی ٹرم کے اندر۔ انہوں نے یہاں پر کیا لکھا ہے، پہلے اس کو تو طے کر لینا بھائی، ہم بغیر اپنے دعوے کو پورا کیے ہم بات کو آگے کیسے بڑھا سکتے ہیں، اہل سنت کے اصولوں سے کیسے ہٹ سکتے ہیں۔ اب آپ اپنی بات کی جی، آپ نے جو چیزیں رکھی ہیں، اب میں یہاں پر نہیں اویس بھائی میں یہ بات کرنا چاہوں گا، یہ قرآن کی آیتیں بعد میں پڑھیں گے، حدیث بعد میں پڑھیں گے، پہلے اس بات کو طے کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کا ٹائم ہو گیا۔ علامہ صاحب جی آپ کی طرف۔ جی اویس بھائی، سب سے پہلے تو بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، جو میں نے دعویٰ لکھ کے بھیجا ہے اس کی ترتیب پڑھیں، قرآن، حدیث، اہل بیت، صحابہ اور محدثین۔ یہ بار بار محدثین پہ آ رہے ہیں نا، مجھے پتہ ہے ان کی دوڑ یہاں تک کی ہے، یہ بار بار محدثین پہ آ رہے ہیں۔ اگر میں محدثین پہ بات کر کے نہ جاؤں، محدثین، صحابہ، اہل بیت اطہار سے مولا علی علیہ السلام کی افضلیت ثابت کر کے نہ جاؤں تو میں سر عام کہہ کے جاؤں گا کہ میں ہار گیا۔ لیکن میں تھرو پراپر چینل جا رہا ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں آگے مجھے قصے کہانیاں سنا رہے ہیں، وہ قصے کہانیاں سنا رہے ہیں جو امت مانتی نہیں۔ اس بزرگ نے یہ کیا، اس بزرگ حضور علیہ السلام نے کہا میرے دربار پہ آجو، ہاتھ باہر نکالا، یہ کیا وہ کیا۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور اس کے جواب میں کہانیاں دے رہے ہیں، فلاں مولوی صاحب نے یہ کیا، فلاں صوفی نے یہ کہا، فلاں صوفی نے یہ کہا۔ یہ ہے ان کا علمی معیار، قرآن کے مقابلے میں کہانیاں لا رہے ہیں۔ میں اپنی ٹرم میں محدثین کی پڑھوں، معیار کی بات ہے، عبارت پڑھو، میں کیوں پڑھوں میری اپنی ٹرم میں؟ علامہ صاحب آپ مجھ سے آپ پلیز خاموش رہیں، آپ ان کے ٹائم، ان کے ٹائم، میں نے جب کہا نا، آپ ان کے ٹائم کو دیکھیں، ان کے ٹائم دیکھیں، آپ کنٹینیو رکھیں۔ برداشت کریں، ابھی تو بات شروع ہوئی ہے۔ دیکھیں اس کا مطلب ہے بدنصیبی۔ علامہ صاحب، علامہ صاحب، میں آپ دونوں کو بتاؤں آپس میں بات کریں تو آپ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کنٹینیو رکھیں، آپ کا ٹائم چل رہا ہے، ختم ہو جائے گا۔ جی بسم اللہ کریں۔ یہ بازاری لینگویج ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، یہ کوئی طریقہ ہے آپ مجھے بات کرنے کا؟ تمہیں سادات سے بات کرنے کی سنیں علامہ صاحب، علامہ صاحب میں آپ کو ایک بار پھر سے کہہ رہا ہوں، آپ ڈائریکٹلی آپ نہ ہونا، آپ کنٹینیو، آپ مجھ سے بات کریں، میں سنوں، آپ کنٹینیو رکھیں، آپ کنٹینیو رکھیں، مجھے انٹرپٹ نہ کریں، آپ کا ٹائم چل رہا ہے، آپ کنٹینیو رکھیں۔ اچھا جی، میں یہ بات کر رہا تھا، میں قرآن مجید فرقان حمید سے بھی دلائل دے رہا تھا افضلیت پہ، ٹھیک ہو گیا۔ میں یہ ثابت کر رہا ہوں کہ قرآن نے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے یہ بالکل بات واضح ہو چکی ہے کہ افضل وہی ہوتا ہے جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے۔ تو اسی کے ذیل میں نے ایک آیت مجیدہ پڑھی تھی سورہ رعد کی، جب وہ کفار مشرکین کہتے تھے کہ اپنی نبوت کا کوئی گواہ لا، تو وہ جو اس کی شرط کیا قرآن نے بیان کی کہ اس کے پاس کتاب کا علم ہے جو آقا علیہ السلام کی نبوت کا گواہ ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا کہ وہ عبداللہ بن سلام تھے، ہمارے محدثین نے اس کا رد کیا، انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن سلام کیسے ہو سکتے ہیں، کہ وہ عبداللہ بن سلام تو مدنی ہیں اور یہ آیت مجیدہ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں اماد الدین حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 272 بیروت لبنان کی چھپی کتاب، اس کے علاوہ امام جلال الدین سیوطی نے درر منصور میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 69 بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ اسی طرح امام جلال الدین سیوطی نے دوسری جلد میں بھی بے شمار جو روایات موجود ہوتی ہیں، بے شمار روایات ایسی ہیں، بے شمار روایات ایسی ہیں جو اس میں آئی ہیں، کہ جو مولا علی علیہ السلام ہیں وہی آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے گواہ۔ عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ومن عنده علم الكتاب انما هو علی لقد كان عالم بالتصحیح والتاویل والناسخ والمنسوخ، کہ یہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا نا، کتاب کا جس کے پاس علم تھا وہ علی تھا، چونکہ وہ ناسخ منسوخ کا علم رکھتا تھا، قرآن میں فہم تھا، ادراک تھا، شعور تھا۔ تو اس سے پتہ چلا پھر عبداللہ ابن عباس کیا فرماتے ہیں۔ اس کو امام ابو نعیم حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 65 اور یہ بیروت لبنان کی چھپی کتاب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ان القرآن
انزل علی ثابت حروف ما من حرف الا له ظاہر وباطن وان علی عنده المظاہر والباطن. آپ کہتے ہیں کہ قرآن یعنی اللہ کی جو کتاب ہے یہ 7 معنی میں نازل ہوئی ہے. اس کے مفہوم، اس کی قرات 7 اور قرآن کے ایک ایک حرف کے ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. اور پوری کائنات میں تاجدار کائنات کے بعد قرآن کے ایک ایک حرف کے ظاہر اور باطن کا جو علم رکھتا ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اگلی روایت دینا چاہتا ہوں جس کو حضرت ابو طفیل نے روایت کی ہے اور اس کو امام ابن سعد طبقات الکبریٰ میں جلد نمبر 2 ہے صفحہ نمبر 335 اور یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے. پھر اس کے علاوہ امام ابن حجر مکی سواق محرقہ میں اس کا صفحہ نمبر 192 ذخائر العقبہ میں صفحہ نمبر 81 اور یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے. حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ برسر ممبر مولا علی علیہ السلام ایسے تشریف فرمائے اور کیا فرما رہے سلونی عن کتاب اللہ فإنه ليس من آیات الا وقد عرفت بلیل نادرت ام بنہار فی سال ام فی جبل. وہ کہتے ہیں مولا علی علیہ السلام برسر ممبر اعلان کر رہے تھے لوگوں آؤ اللہ کی کتاب سے جو پوچھنا چاہتے ہو جو سوال کرنا چاہتے ہو اللہ کی کتاب سے پوچھو مجھ سے. قرآن کی ایک آیت ایسی نہیں جس کا علی کو علم نہ ہو. جو رات کو نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے, جو دن کو نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے, جو میدان پہ نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے, جو پہاڑ پہ نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے. کس کے پاس ہے کتاب کا علم؟ پھر اسی طرح آپ روایتیں سنائیں. اگر سند آپ رکھنا چاہتے ہیں اچھی بات ہے, ان کا مطالبہ ہے. اگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, میں نے آپ کا مطالبہ رکھا, میری بات سنیں نا, میری بات سنیں. یہ جو پلندہ لے کے آگے اردو کی کتابوں کا, میری بات سنیں. آپ ان کو کاؤنٹر نہیں, علامہ صاحب میری بات سنیں, میری بات سنیں ویس بھائی, میری بات سنیں. سند یہ ایک کتاب ہے نا میرے پاس, آپ کنٹینیو رکھیں. میں نے آپ سے کہا آپ کی مرضی ہے. جواب دے رہا ہوں. یہ میرے پاس میری کتاب ہے افضلیت علی, یعنی قرآن اور اہل بیت ہے میرے پاس. میں کو سیالکوٹ سے کتابیں بلٹی کروا کے نہیں لے کے آیا کہ میں کتابیں بلٹی کروا کے تو اس کو ساتھ سندے پڑھ کے 5 گھنٹے لگا دیتا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ تھوڑے وقت میں زیادہ مواد اور نالج دیا جائے. باقی رہ گئی سند والی بات. اگر سند سے یہ فرض کریں, بال فرض اویس بھائی میری طرف چہرہ کریں, مبارک کریں, فرض کریں کہ سند سے یہ بات اخذ کریں کہ حدیث ضعیف ہے, صحیح ہے, حسن ہے. یہی ہوتا ہے نا سند کا مسئلہ. آؤ ادھر میں یہ ان کا مسئلہ حل کر دیتا ہوں, یہی مسئلہ حل کر دیتا ہوں نا. چونکہ بے شمار اہل استحاب میں سند کہاں ہیں, بڑے بڑے ہمارے محدثین گزرے الحدیث المختارہ میں سند کدھر ہے. جب میں نے یہ کتاب کو مرتب کیا تھا تو اگر میں اس کی ساتھ سند لکھتا تو پھر تو مجھے وہ 10 جلدیں چاہیے تھی اس کی. میرے پاس تو فقط یہی تھی. میں تو اسی طرح آ گیا ہوں آپ کے سامنے, آپ کو پتا ہے نا. اگر ان کو سند کا اتنا شوق ہے آپ کنٹینیو رکھیں اگر آپ کے پاس ہیں. ہاں بالکل بالکل, کیوں نہیں. اگر ان کو سند کا اتنا ہی شوق ہے تو پھر میں کتابیں منگوا لیتا ہوں. اور اگلی بات یہ ہے, سند سے یہ کیا ثابت کرنا چاہیں گے کہ یہ حدیث ضعیف ہے, یہی ثابت کریں گے نا. تو میں اس کا بھی ان کو جواب دے دیتا ہوں, گل ختم. اے کوڑاتے ہیں میدان. اس کے اوپر امام احمد بن حنبل, جتنے بھی ہمارے اہل سنت کے جلیل القدر, چاہے امام نووی ہو, ملا علی قاری ہو, بلکہ علامہ ابن تیمیہ تک, جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں, ہر ایک نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر فضائل کے باب میں, جس میں حلال حرام نہ ہو, کفر شرک کی بات نہ ہو, فقط فضائل کے باب میں اگر ضعیف حدیث ہے تو اس کو بھی قبول کیا جائے گا. یعنی فضائل جو فضائل کے باب میں, فضائل کے باب میں ضعیف حدیث کو بھی میں 25 حوالے آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. ضعیف حدیث بھی قابل قبول ہے. کسی کے پاس علم زیادہ ہونا یہ فضائل نہیں تو اور کیا, یہ حلال حرام ہے. میں تو فضائل ابھی پڑھ رہا ہوں مولا علیہ السلام کے, کہ اس سے بڑا عالم کوئی نہیں. ان کے پاس بڑا علم تھا, صحابہ کہہ رہے ہیں سب سے بڑے عالم الناس تھے. یہی باتیں بیان کر رہا ہوں نا, حدیث یہی پڑھ رہا ہوں نا, تو یہ فضائل ہی ہے نا. تو سارے جتنے بھی ہمارے محدثین ہیں وہ سارے اس بات پہ ان کا اجماع ہے, کہ بلکہ دیگر جو غیر مقلد ہیں ان کا بھی اس بات پہ اجماع ہے. بلکہ علامہ ابن تیمیہ تک وہ بھی کہتے ہیں, امام احمد بن حنبل بھی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں فی الحلال والحرامی والاحکام شددنا فی الاسانید. جب حلال حرام کی بات ہوتی تو ہم بڑے سخت ہو جاتے تھے, اتنے شدید سخت ہو جاتے تھے. لیکن اگر اس میں فضائل کی بات ہوتی تو تساہل نہ, ہم نرمی برتتے تھے. فضائل کے باب میں ہم نرمی اختیار کرتے تھے, یہ باب فضائل کا ہے. تو اگر فرض کریں یہ بار بار سند کا روڑا ڈال رہے ہیں, جو ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں, میں بلٹی کروا لیتا ادھر سے سیالکوٹ سے کتابیں لے آتا ساری, پر سند بھی پڑھ دیتا, ٹھیک ہے نا. تو سند فرض کریں بال فرض سند میں پڑھتا ہوں, یہ کہیں گے کہ یہ ضعیف ہے, تو ضعیف والا بھی میں نے چیپٹر یہ چورن بھی ان کا ختم کر دیا. فضائل کے باب میں ضعیف حدیث بھی, اس کو یہ پارلیمانی لینگویج ضعیف حدیث جو ہے اس کا بھی بس کلا کم ہے. ابھی میری بات آگے سنے جی. اگلی دعائیں دینا چاہتا ہوں, اگلی حدیث مبارکہ بھی تو میں ادھر علم پہ رکا ہوا ہوں. اگلی آپ کے سامنے میں روایت پیش کرتا ہوں کہ وہ کیا,
یہ دکھا دیں کہ افضلیت کے بعد میں یہ ضعیف حدیث معتبر ہے، یہ دکھا دیں. اگلی بات سنیں. حوالے پڑھے انہوں نے. اویس بھائی آپ ان سے مطالبہ کریں. ان کا ٹائم ہے، میں نے فضائل کی بات آپ ان کے ٹائم میں نہ یہ امام بخاری اور دیگر یہ امام بخاری کی دے رہا ہوں تاریخ الکبیر جلد نمبر 2 ہے، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 23,2377. اسی کو پھر انہوں نے اپنی جلد نمبر 3 میں بھی لیا ہے 7067. امام ابن ساکر نے بھی اس کو لیا ہے طریق مدینہ دمشق میں، جلد نمبر 42 ہے، صفحہ نمبر 408 ہے، اور یہ بیروت لبنان کی چھپی کتاب ہے. اما عائشہ صدیقہ یہاں بھی یہ بات فرما رہی ہیں. قالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی عالم الناس، علی سب سے بڑا عالم ہے. الناس، یہ کلی افضلیت بیان ہو رہی ہے مولا علی علیہ السلام کی تمام کے اوپر. الناس کا جملہ آ گیا. بلکہ اگلی جو روایت میں دینے لگا ہوں آپ کو، یہ ہے جس کو امام دہلمی مسند الفردوس میں حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 1491. سنے حدیث مصطفیٰ تاجدار کائنات کی حدیث ہے، کوئی قصہ کوئی کہانی نہیں، کسی مولوی صاحب کی بات نہیں کر رہا. جلد نمبر 1 ہے. اسی طرح پھر امام ہندی کنز العمال جلد نمبر 11 حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے کنکلوڈ کریں گے 32,977. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم امتی من بعدی علی ابن ابی طالب. اویس بھائی گل ہی مک گئی. تاجدار کائنات نے فرمایا میری ساری امت میں میرے بعد جو سب سے بڑا عالم ہے، جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہے، نالج ہے، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. آقا علیہ السلام نے اپنے بعد علی علیہ السلام کو پوری امت کے اوپر یہ برتری اور یہ افضلیت دی. اور پھر یہ بھی حدیث آپ نے سنی ہوگی، بچے کو یاد ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا آنا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جسے چاہیے کہ وہ میرے علم تک پہنچے، فمن اراد العلم فلیات الباب، جو چاہتا ہے کہ اس کو علم ملے اس کی ایک ہی صورت ہے، علی سے ہوتا ہوا ہے. اس کو امام حاکم المستدرک میں جلد نمبر 3 حدیث کا نمبر ہے 4639. امام ابن ساکر طریق مدینہ دمشق جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 379 بیروت لبنان کی چھپی کتاب بغدادی کی طریق ہے بغداد جلد نمبر 4 حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 2186. امام ابن عدی الکامل میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 412 اور یہ بھی بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے. آقا علیہ السلام کی یہ احادیث اس بات پہ دلالت کرتی ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ افضل کوئی اور بندہ زید بکر نہیں ہوگا، افضل وہ ہوگا جس کے پاس علم ہو، نالج ہو، فہم ہو، ادراک ہو، شعور ہو. تو حضور نے یہ بات دنیا تک پہنچا دی کہ میرے بعد میری امت میں جو سب سے بڑا عالم ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اما عائشہ صدیقہ نے کہا سب سے بڑا عالم علی ہے. پھر اس کے عمر بن خطاب رہتے ہیں سب سے بڑا عالم علی ابن ابی طالب ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں سب سے بڑا عالم علی ابن ابی طالب ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں سب سے بڑا عالم علی ابن ابی طالب ہے. سعید بن مسیب کہتے ہیں، یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ علی سے بڑا عالم کوئی نہیں، علی سے بڑا عالم کوئی نہیں تو علی سے بڑھ کے افضل کیسے کوئی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ اب پانی بھی پئیں، تھوڑا ٹھنڈا بھی ہو جائیں. ہم بھی تھوڑا سا ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ تھوڑا نرم لہجے کی ضرورت ہے اور اسی ماحول میں گفتگو ہوگی. ہاں پانی وغیرہ پی لیں علامہ صاحب آپ بھی. اور میں اب آپ کی طرف آتا ہوں اور جا کے ہم ایسے بات نہیں چلے گی. میری بات پہلے آپ کا ٹائم ہے، آپ جو چاہے کریں. میں نہیں، ابھی تو ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا، کوئی لائیو تو نہیں جا رہا. ہم کچھ کاٹتے پیٹتے نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ میں آپ کو ہی بتا دوں کچھ کٹنگ نہیں. بولے آپ بعد میں وہ کر دیجیے. نہیں کریں گے، اس لیے آپ کنٹینیو رکھیں اپنی. ابھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ لائیو نہیں جا رہا. میں یہاں پر آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، میں نے ابھی تک جو سوال ان سے کیے ہیں انہوں نے میرے کسی ایک سوال کا جواب بھی نہیں دیا. میں نے پیچھے ان سے یہ عرض کیا تھا، یہ ایسے جذباتی ہو رہے ہیں، آپ تھوڑا سا ٹھنڈے مزاج ہو جائیے، اتنے گرم بھی ہو رہے ہیں. ابھی تو ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. قرآن کی طرف میں آؤں گا اور ایسے بھرپور آیتیں پڑھوں گا کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے کہ یہ قرآن پڑھ کون رہا ہے. میں آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ آپ نے قرآن کی اتنی ساری آیتیں پڑھی ہیں، کیا آپ نے قرآن سے بھی یہ پوچھا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ مدار افضلیت کیا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، آپ نے فضائل والی جو بات ابھی پڑھی ہے کہ آپ نے کہا کہ جی فضائل میں ضعیف بھی معتبر ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پر فضائل کی بات ہے، افضلیت کی بات نہیں ہے. فضائل اور افضلیت میں فرق ہے. اس بات کو سب نے تسلیم کیا ہے کہ فضائل اور چیز ہیں، افضلیت اور چیز ہے. اب میں یہاں پر آپ کو اس کے پہلے حوالے دکھانا چاہوں گا. بات ان کی نہ ٹائم ان کا آپ سے سمجھا دینا ذرا کہ فضائل اور افضلیت میں فرق تھوڑا. جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. جی میں عرض کرتا ہوں.
میں عرض کرتا ہوں کہ فاضل جو ہوتا ہے اس کے اندر فضیلت موجود ہوتی ہے، اور افضل جو ہوتا ہے اس کے اندر افضلیت کی بڑھوتری ہوتی ہے، فضیلت کی بڑھوتری ہوتی ہے، یعنی کہ دوسرے کے مقابلے میں اس کے اندر فضیلت زیادہ ہوتی ہے۔ اب ہمارے علماء عقائد نے، اور پھر اس کے بعد میں نے ان سے ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ یہ بتائیے کہ یہ جو جناب حیدر کرار میرے بابا جان مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی الکریم کی جو افضلیت ہے یہ کون سی ہے؟ یہ افضلیت کلی ہے، من جمیع الوجوہ ہے جس کو کہا جاتا ہے، یا افضلیت مطلقہ ہے، یا اس کے بعد یہ افضلیت جزوی ہے؟ آپ کس افضلیت کے مدعی ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ فضائل کے اندر ضعیف حدیث معتبر ہوتی ہے، آپ مجھے کوئی ایک عبارت دکھا دیجئے ٹھنڈے مزاج سے، آپ غصہ نہ کیجئے، ٹھنڈے ہو جائیے، ابھی تو میں آپ کو اس طرف لایا ہی نہیں، میں صرف جو آپ سے سوال کر رہا ہوں، کوئی ایک کسی محدث کا، یہ ابن تیمیہ اور یہ فلاں آپ نے یہ سب پڑھا، کسی ایک کا دکھا دیجئے اس نے یہ کہا ہو کہ فضائل کے باب کے اندر تو وہ تو کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث معتبر ہے، افضلیت کے باب کے اندر۔ اور پھر یہاں جو محل نزاع ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ ناظرین سن رہے ہیں سارے، افضلیت جزوی محل نزاع نہیں ہے۔ علی حسنین کا بابا ہے، کوئی اور نہیں ہے، مانتے ہیں۔ علی میری اماں پاک کا زوج ہے، کوئی اور نہیں ہے، مانتے ہیں۔ علی اخی رسول ہے، کوئی اور نہیں ہے، مانتے ہیں۔ علی باب مدینۃ العلم ہے، کوئی اور نہیں ہے، مانتے ہیں۔ علی کرم اللہ تعالی، میں بتا رہا ہوں، سب بتا رہا ہوں آپ کو، میں تو ابھی تو علی مدینۃ العلم ہے۔ آپ کا پالا مولوی صاحب اویس بھائی، آپ سے عرض کروں، حضرت صاحب کا پالا جو ہے ایک ایسے آدمی سے پڑھ گیا ہے جو اصولی عالم ہے۔ میں کوئی ایسے ہوا میں تو ابھی ان کی کتاب بھی دیکھ کر آیا ہوں، انشاءاللہ ان سے اگر یہ کہیں گے تو آنر بات کروں گا ان کی کتاب پہ، اور اگر یہ کہوں گا تو پھر بات کروں گا اس کتاب کے اندر۔ ماشاءاللہ حضرت صاحب نے جو معاملات جو کیے ہیں، میں وہ بھی ان سے پوچھوں گا آخری وقت کے اندر، وہ بھی پوچھوں گا، ان کے سامنے رکھوں گا، میرے پاس اس کے جو ہے وہ موجود ہیں کہ جو معاملات انہوں نے کیے، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ مولا کائنات کی جو فضل جزوی ہے کہ آپ دربت علی، ہم اس کو بھی مانتے ہیں، ذکر علی، یہ سب فضل جزوی ہے کہ ہمارا جہاں یہاں پر جو محل نزاع ہے، جس پر جھگڑا ہے، وہ جھگڑا فضائل جزویہ میں نہیں ہے۔ آپ سارے جزوی فضائل پڑھ رہے ہیں، ان سارے جزوی فضائل کو میں مانتا ہوں، اگرچہ آپ نے بے سند روایتیں پڑھی ہیں۔ میں نے آپ کے شیخ الاسلام سے یہاں پر یہ دکھایا ہے کہ وہ کہتے ہیں بے سند روایت کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے۔ اس کے بعد میں آپ کے شیخ الاسلام کیوں ہی دکھا رہا ہوں، یہاں پر وہ یہ کیا کہتے ہیں، آگے چل کے وہ ایک جگہ پر یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی کوئی میں ہوا میں تو تیر نہیں چلا رہا نا، کہ وہ یہاں پر ایک بات یہ بھی کرتے ہیں کہ قال ابن المبارک، کون؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد خاص، جنہوں نے امام اعظم کے پاس وقت گزارا ہے، وہ کہتے ہیں کہ لیس جودۃ الحدیث فی قرب الاسناد ولکن جودۃ الحدیث صحۃ الرجال، کہ رجال کا صحیح ہونا حدیث کا حسن ہے، حدیث کی درستگی ہے، حدیث کا معیار ہے، رجال کا صحیح ہونا ہے۔ آپ جو ہے کوئی ایک قاعدہ سب سے پہلے یہ پڑھیے گا، یہ اپنے پاس لکھ لیں، علامہ صاحب اپنے پاس لکھ لیں، کہ آپ نے کہا کہ جی فضائل میں ضعیف حدیث معتبر ہے۔ اب آ جائیے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فضل کلی کیا، جس کو افضلیت من جمیع الوجوہ کہا جاتا ہے، یہ ہمارا محل نزاع نہیں ہے۔ کسی کے لیے بھی، کوئی بھی اہل سنت میں سے آج تک سلف سے لے کے خلف تک جتنے بھی اہل سنت گزرے، ان میں سے کسی کے لیے بھی، کسی صحابی کے لیے بھی کسی کا قول یہ موجود نہیں ہے کہ جناب حیدر کرار یا کوئی بھی صحابی کہ اس کے پاس افضلیت من جمیع الوجوہ ہے، ہر اعتبار سے وہ افضل ہے، ہر اعتبار سے وہ افضل ہے۔ مثلا آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، سعد بن ابی وقاص کو یہ فضل حاصل ہے، یہ فضیلت حاصل ہے کہ انہوں نے اسلام کی راہ میں سب سے پہلا تیر پھینکا، یہ فضیلت کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ حضرت حنظلہ کو غسیل الملائکہ قرار دیا گیا، وہ ان کے علاوہ اور کوئی صحابہ کے طبقے کے اندر غسیل الملائکہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک صحابی کو نبی پاک نے 5 کے بجائے 2 نمازیں پڑھنے کا کہا، صحابہ کے طبقے میں، یہ فضل جزوی ہے۔ اس فضل جزوی کا ہمیں انکار نہیں ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں۔ حضرت سراقہ کے بارے میں نبی پاک نے ایران کے کیسر و کسرا کے محلات کے کنگنوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہ فضیلت کسی اور کو حاصل نہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح کو امین الامہ کہا، یہ فضیلت کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کو سند میں صحیح سند کے ساتھ نبی پاک نے فرمایا کہ یہ جو ہے وہ استاذ امت ہے، یہ فضیلت کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ محل نزاع فضل جزوی نہیں ہے، محل نزاع افضلیت مطلقہ ہے۔
اب یہاں پر میں پھر حضرت سے یہ جواب سوال افضلیت مطلقہ بھی سمجھا دیتا ہوں آپ کو. افضلیت مطلقہ ہوتی ہے مجموعی اعتبار سے افضلیت, یعنی کلی, اس کی افضلیت مطلقہ, فضل کلی, کس طرح کلی افضلیت مطلقہ. مثال میں دے رہا ہوں آپ کو, مثال دے رہا ہوں حضرت, آپ کو سب سمجھاؤں گا. عمر گزری ہے ایسی دشت کی سیاہی میں. افضلیت مطلقہ کس کو کہتے ہیں کہ اس کی مثال مجموعی طور پہ, بھائی اس بچے نے اسلامیات میں اتنے نمبر لیے, اس بچے نے جو ہے وہ میتھ میں اتنے نمبر لیے, اس نے اتنے لیے, اس نے یار اس نے اسلامیات میں زیادہ لے لیے, میتھ میں کم لیے. اب اسلامیات میں عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, پھر میں علمی طور پہ بھی سمجھاؤں گا, یعنی عالمانہ انداز میں بھی سمجھاؤں گا. اسلامیات میں اس نے نمبر کم لیے, اس نے زیادہ لیے, تو مجموعی طور پہ نمبر کس کے ہیں؟ اس کو کہا جاتا ہے افضلیت مطلقہ. مجموعی اعتبار سے افضل کون ہے؟ جتنی روایات پڑھ رہے ہیں فضل جزوی ہے, اس کی بات نہیں ہو رہی, بات مجموعی اعتبار سے ہو رہی ہے. ہم لعنت بیچتے ہیں, خدا کی قسم لاؤ قرآن سر پر رکھنے کے لیے تیار ہوں. ویس بھائی ایسے آدمی پر جو علی کے فضائل سن کر جس کو پریشانی لگتی ہو, میرا مطالبہ یہ غلط قاعدہ آپ نے پڑھا ہے, اور خدا کی قسم آپ نے غلط پڑھا ہے. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, سیاستہ کے لوگوں نے نام سنا, ہمیں عرصہ ہو گیا پڑھاتے ہوئے. آپ نے یہاں پر جو قاعدہ پڑھا ہے آپ نے وہ غلط قاعدہ پڑھا ہے. اس قاعدے کو آپ ثابت کریں کہ افضلیت کے باب کے اندر جو ہے وہ ضعیف حدیث معتبر ہے افضلیت کے باب کے اندر. کیوں کہ آپ یہ خود کہہ رہے ہیں میرا عقیدہ ہے, تو بھائی عقائد کے باب کے اندر کیا ضعیف حدیث چلتی ہے؟ کوئی ایک ایسا عقیدہ دکھا دیں. میرا مطالبہ یہ ہے آپ سے. اب آپ قرآن کی طرف نہیں جائیں گے, پہلے آپ یہ باتیں حدیث نمبر فلاں, حدیث نمبر فلاں, اور بھائی یہ کام ہمیں بھی آتے ہیں. پھر آپ میری علمی قابلیت کی بات کر رہی ہیں, اردو کے پڑھ کے اٹھا کر لے کر آئے. میں صرف ویس بھائی کو دیکھ کر نہیں لایا, الحمدللہ کہ صبا ہم نے بھی کچھ دن ان گلیوں کی خاک چھانی ہے. آپ میری علمی قابلیت کی بات کر رہے ہیں, میں اپنی ٹرم میں آپ کو پھر ٹائم دیتا ہوں. یہ عربی عبارت ذرا میرے سامنے پڑھ دیجئے, آپ کو ٹائم دیتا ہوں. آخری منٹ ہے, انشاءاللہ آپ کو یہ جرات نہیں ہوگی. اور میں یہاں پر جو بے سند روایات آپ پڑھ رہے ہیں نا مولوی صاحب, میرا نام اویس بھائی, چلے آپ کو بھی مولوی صاحب کہہ دیتا ہوں. تو بے سند روایات آپ جو پڑھ رہے ہیں نا, میں یہ اگلی ٹرم میں یہ روایت پڑھوں گا. میں اس کی سند اور اس کی چھان پھٹک پر بات نہیں کر رہا, میں اگلی سند میں یہ روایت پڑھوں گا. میں ابھی صرف آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ یہ سند دیکھیے, یہ کون کہہ رہا ہے, یہ کون کہہ رہا ہے کہ جناب حیدر کرار مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرما رہے ہیں, اور کیا ارشاد فرما رہے ہیں. اور پھر آپ بات, میں نے آپ کو کہا کہ آپ قرآن سے, آپ قرآن کی بات کر رہے ہیں, آپ قرآن سے مدار افضلیت بیان کیجئے. قرآن کیا کہتا ہے, مدار افضلیت کیا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے, میں یہاں پر ان پر یہ سوال بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں. میرے جو سوال, میں آپ کے توسط سے میں اپنے سوالوں کی طرف آؤں گا. ویس بھائی میری بات یاد رکھیے گا, میں آپ کے توسط سے ان کو آگے نہیں جانے دوں گا. میں یہ سوال ان سے پوچھوں گا کہ ایک تو فضیلت کے باب والی بات, افضلیت کے باب والی بات, دوسری قرآن آپ نے پڑھا ہے, تو قرآن کا آپ قرآن سے پوچھیں نا کہ مدار افضلیت کیا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, قرآن کس بات کو کہتا ہے, کہ قرآن نے کس بات کو مدار افضلیت قرار دیا ہے. آخری منٹ, کہ قرآن کہتا ہے, میں اگلی ٹرم میں وہ آیت بھی پڑھوں گا. میں ان سے سننا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ قرآن کیا کہتا ہے, قرآن نے مدار افضلیت کس کو قرار دیا ہے. آپ ادھر ادھر نہ جائیں, میں صرف قرآن کی طرف آتا ہوں. چلے میں آتا ہوں, لیکن آپ نے پہلے یہ جو باتیں کی ہیں, جو میں نے آپ سے سوال کیے ہیں, ان کے جواب دیں گے. ویسے بھائی بات آگے نہیں چلے گی, اگر آپ کہیں گے تو اس ریکارڈنگ کو روک دیں گے. ان کی تیاری نہیں ہے تو میں ان کو تیاری کا وقت بھی دوں گا. چلو ٹھیک ہو گیا, پورا وقت دوں گا انشاءاللہ ان کو تیاری کا. لیکن یہ سوال جب یہ کریں گے, یہ سوالوں کے جواب دیں گے, تو پھر اس وقت بات آگے چلے گی. چلو ٹھیک ہو گیا. آپ نے مجھے تھوڑا ٹائم دیجیے گا, چونکہ تقریباً برابر ہی ٹائم چل رہا ہے اور پروگرام کا 1 گھنٹہ مکمل ہوا ہے. ہم چاہیں گے کہ آپ ناظرین کو یہ بتائیں کہ ایک بہت ہی معتبر ماحول میں گفتگو ہو رہی ہے, جس میں ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے تاثرات میں بھی ضبط کا راستہ اپناؤں, جس میں بالکل خاموشی سے سن رہا ہوں. میرے پاس حوالہ جات بھی آ رہے ہیں, ابھی بھی ریسنٹلی ایک حدیث اور ایک حوالہ پیش کیا گیا ہے, مگر میں اپنے معزز فاضل علماء کی میری بات پوری ہو جائے, میں اپنے فاضل علماء کی طرف یہ رکھتا ہوں کہ اپنے ٹائم میں وہ گفتگو فرمائیں گے, اور یہ بھی ہمارا ہے کہ وہ مجھ سے مخاطب ہوں گے. الحمدللہ ہم اس کو نفس کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. خواتین و حضرات, اس کے دوسرے حصے میں ایک وقفے کے بعد آپ کے پاس آئیں گے, دوسرا پارٹ آپ کے سامنے نشر ہو جائے گا انشاءاللہ. پانی وغیرہ پئیں گے, ٹھنڈا ماحول رہے گا. مجھے دونوں کو یہ کہنا پڑے گا کہ دونوں بہادر ہیں, علمی میدان کے اوپر آئے ہیں. ایسا نہیں ہوا کہ للکار کے پیچھے ہو گئے ہوں یا کوئی اور بہانہ کر دیا ہو. میں ان دونوں کی تائید اور تعریف کرتا ہوں. فیصلہ آپ نے کرنا ہے, نہ میں جج ہوں. یہ جو آپ کی بصارت اور بصیرت ہوگی وہ فیصلہ کرے گی کہ کس کے دلائل مضبوط ہیں, کون حوالہ دے رہا ہے. میں ایک اور نشست میں آتا ہوں, چھوٹا سا وقفہ ہے, لوٹ کر آتے ہیں, آپ کا انتظار ہے.